अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। कुछ सेकंड्स कबल या कुछ मिनट कबल ही आपने देखा कि ऐवान सदर में एक तकरीब हुई। वफाकी वज़रा से हल्फ लिया सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, और उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने का जो कल वादा किया था आज उन्होंने उसे पूरा किया और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ बाकायदा तौर पर निभाने का उन्होंने आगाज़ किया। तीन वफाकी वज़रा और एक वज़ीर मुमलिकत ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। आगा हसन बलोच जिनका ताल्लुक BNP मैंगल से, और हाशिम नोतज़ई साहब वज़ीर मुमलिकत जिनका ताल्लुक भी BNP मैंगल से, जावेद लतीफ़ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब PMLN से इनका ताल्लुक है, चौधरी सालिक हुसैन साहब PMLQ से, और ये चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर आज वफाकी काबीना का हल्फ उठा लिया है और अब ये तमाम वफाकी वज़रा होंगे। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई लंदन में, कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ का कहना था कि मुल्क को 4.25 साल नातलाफ़ी नुकसान पहुँचा, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया और मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हमें माशी जो चैलेंजेस हैं जिसमें तजारती खसारा जो है उसमें कमी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, हुकूमती इक़दामात कितने मौसर साबित होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक आइनी बहरान पंजाब में जो इस वक्त सर उठा रहा है और इस वक्त समाअत भी जारी है। 11 बजे तक एडवोकेट जनरल पंजाब को चीफ जस्टिस ने मौका दिया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, कि आप तहरीरी तौर पर लाएं कि गवर्नर साहब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि वो क्यों वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। उन्होंने सोमवार तक का टाइम मांगा, लेकिन अदालत ने कहा कि आप हमेशा इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा तहरीरी तौर पर लिख कर लाएं कि क्या वजूहात हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो इस वक्त नौ मुंतखब है उनसे हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पेट्रोलियम की मसनूआत का मामला है, और ये तमाम तर मामलात को कोशिश करेंगे एक मुख्तसर वक्त में हम इस पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। जुल्फ़िकार अली बदर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत आपका शुक्रिया, भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, बड़ी अहम मुलाकात है, बल्कि ये तो इंटरनेशनल मीडिया में भी इस पर बहुत डिस्कस हो रहा है। क्या लाए अमल तय किया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस दौरे के? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या आइंदा का लाए अमल है? ये भी ख्याल किया जा रहा है कि जो इस वक्त वजारतों की तकसीम, गवर्नर पंजाब का मामला और दीगर मामलात ज़ेर बहस आए हैं। जुल्फ़िकार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो बिलावल साहब का दौरा है ना लंदन का, इसमें वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने गए हैं, मुबारकबाद देने गए हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत को मिलके घर भेजा है, एक यूनिटी के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के, और इसके अंदर बड़ी अच्छी हिकमत अमली और अच्छे लाए अमल के साथ चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये दो पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात थी, और इसमें बिलावल साहब एक गुडविल जेस्चर और एक कर्टिसी विजिट देने गए थे नवाज शरीफ साहब के पास। और इस मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था वहां पे, और कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुन ही लिया कि मिल के बैठ के और सीनियर लोगों के तजर्बे से सीख के इस कोलिशन गवर्नमेंट को यूनिटी के साथ आगे लेके चलने के उसके ऊपर इत्तफाक राय हुआ है। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी था, मियाँ साहब इज द मेन हेड ऑफ द पार्टी और बिलावल साहब मियाँ साहब लाहौर ने पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, तो वो एक कर्टिसी विजिट करने गए थे मियाँ साहब को गुडविल के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बिलावल साहब की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है और इसको उन्होंने किया, और इसमें दोनों पार्टियां और तमाम कोलिशन पार्टीज को मिलके साथ लेके चलने के अज़म के ऊपर इत्तफाक राय किया गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट अलाइंस की गवर्नमेंट बनी है, यूनिटी की गवर्नमेंट बनी है, इसके अंदर जो मेन एजेंडा है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पाकिस्तान के अवाम को माशरती क्राइसिस से बाहर निकालना। जो मीशत है उसने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पिछली हुकूमत से की मुआशी पॉलिसी बहुत कमजोर थी और उनसे मुआशी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, ये बहुत पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी ये समझ रहे हैं, इस दौरे की कुछ महर्रिकात के बारे में बात भी हो रही है
چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب، 11 وفاقی وزراء بھی آپ کے موجود ہیں. تو اب تک جو ہے وہ جو ناقدین ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی تک وفاقی کابینہ مکمل طور پہ بنا نہیں سکے. چیئرمین سینٹ کے معاملے پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. گورنر پنجاب کے لیے کمٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو اس خلا کو پورا کرنا ہے، فل کرنا ہے، پر کرنا ہے، تاکہ اپوزیشن کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ آپ لوگوں پہ نکتہ چینی کریں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی ریسپیکٹیبل آنریبل اوپینین لیڈرز ہیں یا میڈیا لیڈرز ہیں یا جو بھی تجزیہ کار ہیں، وہ بیسیکلی وہ جلد بازی کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ چیئرمین سینٹ کے اندر جا کے ایک طریقے میں اعتماد جمع کرائی جائے گی اور پھر وہاں پہ جا کے ووٹنگ ہوگی. اس کا ایک پورا پروسیس ہے جس میں ٹائم لگے گا. گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دی گئی ہے، لیکن وہ اپنا آئینی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کا اختیار یوز کر رہے ہیں. وہ اپنے ٹائم پہ جا کے کریں گے. اور جیسے ہی گورنر پنجاب کو ہٹایا جائے گا اور اس کے بعد نئے گورنر کی سمری آئی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹائم بیسڈ ہیں. اس میں کوئی بھی چیز راتوں رات یا ایک دم نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب، مملکت کے پاس اپنا میں ایک آئینی اختیار ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر پا رہی، ان کی آئینی مجبوری ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ نے بھی ہمیں لیا، آپ سابق ممبر قومی اسمبلی اور آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. عظیم چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ذوالفقار علی بدر صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. کنسنسس کی جو بات کی جا رہی ہے، کنسنسس تو وہ ہے ایک گڈ ول جسچر کے جو بدر صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب تشریف لے کر گئے، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کوئی بریک تھرو ہونے کے امکانات، فوری طور پر یہ جو کچھ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے؟ اس سادگی پہ مر جانے کو جی چاہتا میرے سوال کے نہیں، بدر صاحب کے جواب کے. جی جی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک سی او ڈی کیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اور اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکا تھا. بعد میں کچھ چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی، اور تا وقت ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین نہ کیے رکھیں کہ اگر وہ ایک عرصے کے لیے، ایک طویل عرصے کے لیے یا ایک درمیانی مدت کے لیے اتفاق رائے سے چلنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ گفتگو کرنا ازحد ضروری تھی. یقیناً پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے ایشوز موجود ہیں، اور یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ایک پولیٹیکل پارٹی تو ووٹ آؤٹ ہو گئی، اب یہ جو باقی دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان بھی اگر اتفاق نہیں ہوگا تو فارن پالیسی کے معاملات چل نہیں سکیں گے. میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے اور اتفاق کر لینا چاہیے کچھ چیزوں پر، اور صرف فارن پالیسی پہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن، معیشت ہے. بالکل. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات، فیٹ اپ کے معاملات، ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات. ہمارے ہاں انفلیشن، اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنر جو ہیں اسٹیٹ بینک وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. جی جی. نئے گورنر کی تعیناتی کا معاملہ بھی ایک معاملہ ہوگا، اور اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک ٹھیک طرح کام کرے گا تو پاکستان کے بہت سارے معاملات اسٹیٹ بینک کی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان میں ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے ہڑتال ہو، جو بھی ہو، وہ ایک کوشش کرنی چاہیے. پاکستان میں کارٹل بھی موجود ہیں، مافیاز بھی موجود ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی ہی کی ضرورت نہیں ہے، ایک سیاسی یکسوئی کی ضرورت ہے، اور بصیرت کی بھی ضرورت. ٹھیک ہے. اور اس پہ اتفاق رائے کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک فکر اور کہہ لوں اور پھر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ 2023 کے انتخاب کی بات بھی یقیناً ہوگی. آج ان دونوں حضرات کی دوبارہ میٹنگ ہوگی، بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اتفاق کے رائے انہوں نے کچھ چیزوں پر کر لیا ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ ابھی اناؤنس کریں گے، کچھ کو بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک اس حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس چیز کا
اظہار بھی کر دیے برملا، انہوں نے کہا کہ 1 سال کا مینڈیٹ اور 1 سال کی بات بھی انہوں نے کی، لیکن حقائق کیا ہیں، آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ تجارتی خسارہ اتنا آپ لوگ چھوڑ کے گئے، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے معیشت کو درست سمت کی طرف لگا دیا۔ خان صاحب کل کے جلسے میں لاہور میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب اکانومی میں بہتری آنے لگی، معیشت میں بہتری آنے لگی تو ہماری حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ تو آپ لوگ 3.5 سال قبل سے کہہ رہے تھے اگلا سال جو ہوگا 20 جو ہوگا وہ معیشت کا ٹیک آف ہوگا، پھر 22 ٹیک آف ہوگا، 21 ٹیک آف ہوگا۔ صرف تقاریر کی حد تک یہ سب کچھ محدود رہا، اب جب حالات کھل کر سامنے آئے ہیں تو بانڈا تو پھوٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہوگا کہ جس وقت ہم نے حکومت سنبھالی 2018 کے الیکشن کے بعد، تو ہم پر جو ریزرو تھے وہ صرف 9 ارب تھے، اور جب ابھی ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ 22 ارب ہیں۔ یہ تو کسی صورت بھی نون لیگ، یہ پی ڈی ایم نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے خدا نخواستہ کوئی غلطی کی ہے یا ہم نے پہلے سے زیادہ ریزرو چھوڑ کے نہیں گئے، جس کے اور جبکہ ہمارے حالات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں فارن ریزروز کی، جن کی جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ریزروز آپ کچھ زیادہ نہیں بتا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ اگر خود بھی اگر آپ چیک کریں تو آپ کو یہ پورے ہر چیز کلیئر پتہ چل جائے گی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پی ڈی ایم یہ کہے کہ ہم نے خدا نخواستہ پیسے کو ضائع کیا یا ہم نے اپنی عیاشیوں میں لگایا، بالکل بھی نہیں جی۔ ہم نے ایک پیسہ صرف اس لیے جمع کیا کہ جو ہم پر قرضے کی رقم کی جو سود کی رقم تھی وہی کتنی زیادہ تھی۔ یہ واحد ہماری گورنمنٹ تھی جس نے اصل رقم کے ساتھ سود کی رقم بھی واپس کی۔ یہ سود کی رقم ادا کرنے کے لیے سود لینا، پھر اس کا انٹرسٹ ریٹ، پھر آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں سب کچھ تو گروی رکھوا دیا۔ آپ نے سبسڈیز ختم کروا دی، آپ نے بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کروا دیا، جس کو ایک معاشی قتل قرار دیا، اور شوکت ترین صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا کہ یہ جو زیادتی کی ہے آئی ایم ایف نے اس پر اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ خود انہوں نے اسد عمر صاحب کو چارج شیٹ کیا، خان صاحب کی معاشی ٹیم کو انہوں نے چارج شیٹ کیا۔ اس کے باوجود بھی جب وہ آئے تو انفلیشن 5% مزید بڑھی۔ سجاد صاحب، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس وقت ہم نے گورنمنٹ دی تھی تو کون سا ادارہ اسٹیبل تھا؟ آیا ہم نے کیا، ہماری حکومت تو فرسٹ ٹائم آئی نا، اس سے پہلے جو حکومتیں آتی رہی ہیں وہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آتی رہی۔ انہوں نے کون سی چیز ایسی چھوڑ کے گئے تھے کہ جس میں ہمارے ملک کی اکانومی کی کوئی بھی پازیٹیو کے اوپر ہمارے انڈیکیٹرز جا رہے تھے؟ آپ نے بجلی کی بات کی، ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے بجلی کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ فوڈ کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں، ڈالر دیکھ لیں آپ کس طرح سے بڑھ رہا ہے۔ ہم اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پرائزز کو۔ عظمیٰ صاحبہ، پاور پلانٹس بند ہونے کی وجہ سے، نیب کے خوف کی وجہ سے وہ پاور پلانٹس بند پڑے تھے، وہ تفصیلات سامنے آئی، اور جو آپ کے حصے کا کام تھا آپ لوگوں نے تسلیم کیا کہ 11,000 میگا واٹ بجلی پی ایم ایل این کے دور میں نیشنل گریڈ میں شامل ہوئی۔ پھر آپ کے وفاقی وزراء نے کہا کہ ہم اپنے ڈسٹریبیوشن کے کام کو مکمل کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لائن لاسز کو ختم کریں گے، ہم ترسیل کے نظام کو بہتر بنائیں گے، ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، ہم کیبلز نہیں ڈالیں گے۔ وہ تو آپ لوگوں نے ایک ذرا برابر کام نہیں کیا۔ آئی پی پیز کا تو کانٹریکٹ انہی کی طرف سے ہوا تھا نا، چلا لیں دوبارہ سے۔ تو سرکولر ڈیٹ کو بھی آپ ڈبل فگر میں لے گئے۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، یہ تمام معاہدے ان کے کیے ہوئے تھے، ہمارے نہیں کیے ہوئے تھے۔ ان کی دی ہوئی بگڑی ہوئی اکانومی ہمارے ہاتھ میں آئی تھی۔ ہم تو 3 سال کے اندر جو یہ 30-40 سال کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کر گئے تھے اسی کو ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آج اگر ہمارا ملک بہتری کی طرف نہ جا رہا ہوتا تو اس وقت اس طرح سے سازشیں بھی پاکستان کے خلاف اور خان صاحب کے خلاف نہ ہو رہی ہوتی۔ سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے نہیں نکل رہے، ہم اپنی ملک و قوم کا نہیں سوچ رہے، ہم صرف اپنی ذات کا اور اپنی نسل کا سوچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائے، باقی جائے ملک بھی جہنم میں جائے۔ کیا یہ ذاتی انا، کیا اس ذاتی انا کا مظاہرہ ہم نے قومی اسمبلی میں ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اور پنجاب میں اب تک ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ ذاتی انا تو اسے نہیں کہتے۔ نہیں جی، ذاتی انا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ذاتی انا کیا چیز تھی؟ ہمیں نہیں خان صاحب اتنے اچھے اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، کرکٹر ہیں،
آؤٹ ہو گئے ہیں، بولڈ ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ وکٹیں لے کے چلے گئے بقول اپوزیشن کے، ماننے کے لیے تیار نہیں، رات 12 بجے تک ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا گیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے کسی بھی گیم کے رول اینڈ ریگولیشن بنتے ہیں، اگر گیم رول اینڈ ریگولیشن کے تحت نہ ہو تو وہ گیم نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جس کے اندر بے ایمانی ہو، جس کے اندر منافقت ہو، جس کے اندر بدنیتی ہو، وہ گیم نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ غلط تھا، جس کا خمیازہ میرے خیال میں آگے ملک کو اور زیادہ ٹھیک ہے۔ میں عظمیٰ صاحبہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ذوالفقار علی بدر صاحب کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ معیشت کا جو حال ہے آپ لوگ کر کے گئے، عظمیٰ جدون صاحبہ کہ ہم نے تو معیشت کا ٹیک آف کیا، بگڑتی ہوئی معیشت کو ہم نے ایک سہارا دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف انا کا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں میں میڈم کی بات کو بتاؤں گا کہ میڈم نے یہ جو $22 بلین کا فورن ریزرو جی وہ 11 سے اوپر نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ 22% انفلیشن ہے، یہ اس کو فورن ریزرو سے مکس کر رہی ہیں۔ 1 اپریل 2022 کو جب یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے تو ریزرو 11 بلین سے کچھ کم تھے، جی ایسا ہی بلین ڈالر سے۔ تو باقی رہ گئی بات سازش کی، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے رد کر دیا وہ معاملہ۔ قومی اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، وہ سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ یہ آئین شکنی ہم نہیں ہونے دیں گے، ادارے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو معیشت کی بات کرتے ہیں، خان صاحب کے پاس تو 200 بندوں کی اکنامک ٹیم تھی، وہ کہیں نہیں آئی۔ پہلے 8 ماہ کے اندر معیشت کی تباہی اسد عمر صاحب نے لا دی، پھر اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد 2-3 اور وزیر خزانہ تبدیل کر دیے گئے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ خان صاحب کی آپ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کی گفتگو پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد کی اگر گفتگو دیکھیں، وہ ساری کانٹرڈکشنز کے اوپر بیس کرتی ہے، کیونکہ خان صاحب اور ان کی ٹیم کے اندر نہ تو اہلیت تھی، نہ قابلیت تھی، نہ کوئی ویژن تھا، اور انہوں نے سیاست کی تباہی تو کی، معیشت کی تباہی کی اور فورن پالیسی کی تباہی کی۔ آج آپ دیکھیں ملک کو پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ کر کے اکیلے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو سازش کی بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی، یہ ایک جمہوری سازش تھی جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا، اور یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہم نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا۔ اگر ان کو گھر نہ بھیجتے تو جو مہنگائی کی صورتحال تھی، عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی پچھلی حکومت نے۔ ذوالفقار علی صاحب یہ جو ایکسچینج ریٹ کی بات کرتے ہیں، روپے کی قدر میں جو اضافہ جس کا کریڈٹ آپ لوگ لیتے رہے اور بار بار لیتے رہے، جب یہ جن دنوں میں یہ معاملات چلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اب اس کو قدر کم ہونے کا بھی آپ اس کو آن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو اب یہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے دوبارہ؟ میں آپ کو بتا دوں جس دن یہ چھوڑ کے گئے اس دن ڈالر 190 پہ چلا گیا تھا، اور جس دن میاں شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا، ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اس سے اگلے دن 1700 مارکیٹ بڑھی، سٹاک مارکیٹ پوائنٹس بڑھی، اور ڈالر 8-9 روپے کم ہوا۔ آج اس 8-9 روپے کی کمی کے باوجود 186 کے قریب ہے، پھر بھی 4-5 روپے کم ہے جو یہ چھوڑ کے گئے۔ تو یہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس کو یہ چینج نہیں کر سکتے۔ معاشی حالات واقعی خراب ہیں، یہاں پہ چیلنجز درپیش ہیں، اکانومی کا چیلنج ہے، گورننس کا چیلنج ہے، یہاں پہ فورن پالیسی کا چیلنج ہے، یہاں پہ ایگریکلچر پالیسی کا چیلنج ہے، یہاں پہ تمام الائز کو ساتھ لے کے چلنے کا، اور یہاں پہ ڈیلیوری اور پرفارمنس کا چیلنج ہے۔ یہاں پہ کوئی ایک چیلنج نہیں ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، ایک کے بعد دوسرا چیلنج ہے۔ تو یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے 2, 4, 5, 10 دن، ہفتہ اچھا یہ ذوالفقار صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ آج وفاقی وزراء نے حلف برداری میں شرکت کی، حلف اٹھایا۔ بی این پی مینگل جس کے کچھ تحفظات تھے، چاغی کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے، اس وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنتے۔ اچانک دیکھا کہ کوئی ایگریمنٹ بھی ہوا اور دوبارہ سے مسئلے کے حل کی طرف جو ہے کوئی کنسنسس بھی ہمیں نظر آیا۔ اس کے بعد آج چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے چودھری صالح حسین نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ اس دن زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی چودھری شجاعت حسین سے، ان کی رہائش گاہ پہ انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی۔ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر صدر صاحب ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں،
یہ معاملات کہیں لگتا ہے کہ حالات سازگار ہونے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ جو ود دا پیسج آف ٹائم نا چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں، یہ روٹھے ہوئے بچے بھی مان جاتے ہیں. زرداری صاحب جو چودھری شجاعت صاحب کے گھر گئے تھے، ان کا ایک پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے رواداری اور عزت کا. وہ چاہتے تھے کہ جدھر چودھری صاحب کے بیٹے نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آن بورڈ رکھا جائے، ان کو یہ فیلنگ نہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا. زرداری صاحب تو پرویز الہی صاحب کو بھی حصہ بنانا چاہتے تھے، بٹ ان سے ایک سیاسی مسٹیک ہو گئی. باقی بات رہ گئی کہ صدر صاحب کی آئینی ذمہ داریوں کی. دیکھیں صدر صاحب پہلے شروع میں کر رہے تھے، لیکن ان کو کسی نے سمجھایا ہے یا وہ خود سمجھ گئے کہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے وہ ایک روٹے ہوئے بچے کا عہدہ نہیں ہے، ایک آئینی عہدہ ہے، اور انہوں نے حکومت کو اچھے طریقے سے لیڈ کرنا ہے اور وہاں پہ اپنا ایک ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے. اس چیز کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہ بات ان کو 2-4-5 دن بعد سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے آج وزراء سے حلف لیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور ایک گورنمنٹ کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن ہے اس کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بھی بات، صدر صاحب کی آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات ہو گیا، پی ٹی آئی کا بھی آپ نے موقف سن لیا. آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا بڑی اہم ڈیولپمنٹ. کل آپ نے مونس الہی کا جارحانہ خطاب بھی سنا اور کس طریقے سے وہ حکومت پر برسے بھی، پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کا اوتھ لینا، پھر اس کے بعد اچانک زرداری صاحب کی ملاقات، پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. چودھری صالح حسین جو ہے وہ آج آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے تقریب حلف بھی لے لیا، انہوں نے ایز اے وفاقی وزیر. مونس الہی اور چودھری صالح حسین آمنے سامنے، پھر طارق بشیر چیمہ کی ضمیر کی آواز. یہ ہونے کیا جا رہا ہے عظیم چودھری صاحب، بالخصوص پنجاب جس پہ جو سب سے بڑا، جس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اور سب سے زیادہ جس کی طرف سب کی نگاہیں ہوتی ہیں؟ مجھے پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشین سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں نے اپنی زندگی میں 2 شخصیات کو پولیٹیکل مینوورنگ کا ایکسپرٹ مانا. ایک نوابزادہ نصر اللہ خان اچھا، اور دوسرے چودھری شجاعت حسین. اور میرے اندازے کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، چودھری شجاعت حسین میں یہ کیپیسٹی نواب صاحب سے زیادہ ہے. وہ رواداری میں بھی، مینوورنگ میں بھی، نیگوسیشنز میں بھی، اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں بھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کا حصہ بنے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دیں. اور یہ بات طے ہو گئی تھی، دعا ہو گئی، مٹائی کھا لی. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اپنی اولاد کے ہاتھوں، جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ وہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین ذرا مجبور ہو جاتے ہیں. چودھری صاحب پرویز صاحب کی یہ مجبوری 2007 سے چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی. 2007 میں بھی انہوں نے اس طرح کے کچھ فیصلے کیے تھے، لیکن چودھری پرویز الہی کی بڑی شخصیت کے نیچے وہ چھپ کے رہ گئے تھے. انہوں نے اپنے پروں کے نیچے ان سب چیزوں کو دبا لیا تھا، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں گئے. چودھری شجاعت حسین مخاصمت کے حامی نہیں ہیں، وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. تو چودھری صاحب یہ اقدار کی بات، ویلیوز کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات، بردباری کی بات کرتے ہیں. چودھری صاحبان کا جو دسترخوان ہے وہ بھی بڑا وسیع دسترخوان، بہت اس حوالے سے ان کا نام ہے. تو پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے ایک آئینی بحران کھڑا کیا اور معذرت کے ساتھ جو تماشا دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو لہرا کے اور پھر اس کے بعد ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کرنا، ابھی تک جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا منصب نہیں سنبھالنے دے رہے حمزہ کو. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ چودھری شجاعت حسین جن دنوں میں کہہ بھی رہے تھے کہ جی چودھری شجاعت حسین اس معاملے میں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، ان کو بتایا نہیں گیا؟ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بنی گالہ پہنچ گئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے ملنے. مجھے افسوس ہے اس بات پر بہت زیادہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ کیا اور کروایا، یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ باب بن گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، ان کے بزرگوں کی اپنی روایت تھی اور انہوں نے سیاسی مخالفت بھی کی، سیاسی حمایت بھی کی، اپوزیشن کو ایک رات میں اکٹھا بھی کیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلے. اور اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے
آئین کی بالادستی کے لیے، آئین بنانے کے لیے چودھری شجاعت کے والد کا رول تھا، اور وہ اس وقت بھی اپوزیشن کو اکٹھا کرتے تھے۔ فیملی سیاسی طور پر تقسیم ہو گئی ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ شجاعت صاحب کی ہمشیرہ پرویز صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ان کی ہمشیرہ شجاعت صاحب کی اہلیہ ہیں۔ ایک گھر میں تفریق آ گئی ہے، اور سیاسی طور پر اب ان کے راستے جدا ہوں گے۔ یوں محسوس نہیں ہوتا کہ اب یہ سیاسی طور پر اکٹھے ہو سکیں گے، اور وہ بصیرت جو ان کے پاس چودھری شجاعت کی صورت پہ ایک خلا ہے اب، خلا جیسا خلا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بتائیے گا، یہ بار بار چرچا ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا جو ریزگنیشن ہے وہ آئینی نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم کو یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریزگنیشن دیا ہے، جبکہ یہ گورنر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرویز الہی صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بڑا کارڈ رکھا ہوا تھا، یعنی اگر یہ غیر آئینی آپ لوگوں نے کام کیا اور وزیر اعظم کے پاس یہ استعفیٰ گیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو پھر پرویز الہی صاحب کو بھی چیٹ کرنے کی کوشش کی، جو ابھی تک وہ سمجھے نہیں یا سمجھ کے خاموش ہوئے ہوئے ہیں۔ اتنے تو ساتھ پرویز الہی صاحب بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم ان کو چیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہماری چیٹنگ میں آ گئے ہیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے جی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم اقتدار کی اتنی بھوکی ہوئی بھی ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں سوچ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس والد صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ بن جائے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی گئی، لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے ہوٹل میں بند کر کے وہاں پہ جی ووٹنگ کرائی گئی، یہ بالکل انسنسیبل چیزیں لگتی ہیں۔ آپ بیٹھ کے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کیا آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو تو پہلے دیکھیں کہ کون سے حالات، کون سی چیزیں آپ کے مواقف آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، اور وہ صرف اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بزدار صاحب نے بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ہم سب سے بھی یہی بات کی تھی کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ ہے یا میرا کھلاڑی ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم سب نے جو استعفیٰ تھا وہ ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو جمع کرایا تھا، اور پارٹی لیڈرشپ نے سارے استعفے جمع کر کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو انہوں نے دیے تھے۔ تو یہ ایک وہ اسی طریقے کو، اسی لائے عمل کو فالو کرتے ہوئے بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ پارٹی کو جمع کروایا، اور جب کوئی شخص کسی پارٹی سے الیکشن کانٹیکٹ کرتا ہے یا اس کی بیسس کے اوپر آتا ہے، عثمیٰ صاحبہ ناؤ ہی از ناٹ چیف منسٹر۔ آپ بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں جی، بس آپ کیا کہیں گے؟ ذرا میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا انتظار کریں استعفے ان کے نہیں نہ منظور دیکھیں نا، ہونے سے۔ یہ بات تو اس کے عظمیٰ بعد جدول آپ- صاحبہ نہ دیکھیں، اس کے بعد آپ- یہ آپ اس جو کے ہے بعد آپ یہ تو دیکھیں۔ رائے فرار والی بات ہوئی۔ پہلا آپ کا جو رائے نکتہ فرار- تھا، میں پہلے اس پہ آؤں گا، پھر اس کا بھی جواب آپ سے لوں گا۔ ہارس ٹریڈنگ کی آپ نے بات کی، وہ بلوچی کی ہماری ایک محاورہ ہے کہ تئی وار واہ واہ مئی وار نانا، مطلب جب آپ کریں تو بلے بلے، جب ہم کریں تو نانا۔ آپ لوگوں کے 108 ممبر صوبائی اسمبلی، پھر آپ لوگوں نے کس طریقے سے پنجاب میں حکومت بنائی، اس ٹائم سب جائز تھا۔ سینٹ کے اندر نون لیگ کی اکثریت واضح طور پر نظر آئی، پہلے جب وہ سب کھڑے ہوئے، بعد میں جب رزلٹ آیا تو رزلٹ کچھ اور تھا۔ وہ تو جی ہم نے نہیں کیا، وہ تو پتہ نہیں کس نے کیا۔ آج جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف آپ ہوٹل کی بات کریں تو آپ ہیلی کاپٹر بھول گئی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز خیال رکھیے گا کہ ہماری طرف جو لوگ آئے تھے وہ میجورٹی آزاد اراکین کی تھی، ان میں یہ نہیں تھا کہ جی ہم نے کسی پارٹی کے بندوں کو بہت زیادہ توڑا ہو یا کیوں، ہاں جس پارٹی کے بندے کا اپنا وہ چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگوں نے، اور کوئی یہ کہتے ہیں نا اس وقت یہ لوگ اقتدار میں تھے نا، یہ بتا دیں نا کہ ہم نے کتنے پیسے دیے، ہم نے کتنے لوگوں کو خریدا، تو ہم آپ نے بتا کیا دیں، کیا۔ چلیں آپ بتا دیں، ان کو جب چھوڑ ہم دیں، آپ نے- بتا دیں انہوں نے کتنے میں پیسے آپ دیے، کو کہہ کہاں رہی ہوں، لیے، میں کہاں کہہ رہی ہوں، ہم ٹرانزیکشن نے ہوئی، بریف خریدے ہی کیس میں نہیں، ہوئے، کیش ہوئے، آپ بھی ہم نے بتا دیں نا۔ خریدے ہی نہیں، ہم نے خریدے ہی نہیں۔ آج جس وقت آپ تو انہوں نے آپس میں کیسے بیٹھ خریدے کے، تو اس کی تو ثبوت پاس موجود ہے۔ کیا ہے بتائیں؟ ایک ایک چیز پاس موجود ہے۔ کہاں، کس کے پاس موجود ہے؟ عدالت میں دے دیں، کہیں دے دیں، یہ تو جرم ہے۔ عدالتوں میں ہی دیں گے، اور اس وقت منارب اراکین کا آپ کو پتا ہے مقدمہ آلریڈی عدالت میں چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ تمام چیزیں وہاں پہ پیش کی جائیں گی، بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پروف ہوں گے کچھ تو جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ویسے آپ لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں، بتائیں گے کبھی نہیں، فیوچر کی بات، فیوچر سینٹینس ہم نظر آتا ہے آپ کا، لیکن
عظمیٰ آپ کیا صاحب؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو بی ڈی ایم نے کبھی ٹھیک ہے، اچھا حال عظمیٰ میں صاحبہ، رہتے ہوئے بات کی؟ عدالت نے بھی 2 بجے تک کا کہہ دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہ 2 بجے تک آپ فیصلہ کر لیں، گورنر صاحب کو سمجھا لیں کہ یہ حلف لے لیں ورنہ ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آئینی بحران نہیں کھڑا کیا وہ آپ لوگوں نے؟ عدالتیں آزاد اور کل ہیں، اسد کیسر صاحب عدالتوں کی جو چیئرمین کی وفاداری اور آئین پاکستان سے انحراف کر رہے ہیں، وہ کل جا کر اور تقویت دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ آپ تو ویل ڈن، بہت زبردست۔ دیکھیں جی، عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں کا جو فیصلہ آیا ہمیں قبول ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز بھی ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیتے ہیں عدالت کا بھی کیا بیان آتا ہے۔ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ذوالفقار صاحب کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے یا میں آپ سے سوال کر لوں؟ عظمیٰ صاحبہ کو کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ آپ سوال کر لیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں جو میں رسپونڈ کروں۔ ان کی بات بس انہوں نے جنرل بات ہی کی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے آئین شکنی۔ اور وہ ہارس ٹریڈنگ کی میڈم بات کی ہے، بولتے ہیں آپ لوگ تو ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے، پیسے دیے ہیں آپ لوگوں نے، خرید و فروخت کی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ تو الزام ہے اور یہ الزام بغیر ثبوت کے ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں سینٹر کے اندر جی ذوالفقار بدر صاحب آپ دوبارہ کوشش کریں گے۔ عظیم چودھری صاحب ویسے یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ آپ نے، کیونکہ آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ذوالفقار صاحب آ گئے ہیں دوبارہ؟ جی ذوالفقار صاحب پلیز۔ ہم نے ارکان کو پی ڈی اے کے منعرف ارکان ہے، کسی ایک سے بھی ووٹ نہیں ڈلوایا، تمام الائز کو ساتھ ملا کے حکومت بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الزام ہے یہ الزام در الزام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا ہے نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو یہ اب تک کورٹ میں جا چکے ہوتے۔ اور یہ جو کورٹ کی بات کرتے ہیں، خان صاحب نہ کورٹس کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی ادارے کو مانتے ہیں۔ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے، ان کی مرضی کا ہو، وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے خلاف آئے تو کہتے ہیں جی عدالتیں بک گئیں اور ججز کو اور چیف الیکشن کمیشن کو نون لیگ کا ہونا چاہیے۔ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے۔ اس میں بڑا دل کر کے آپ کو پرائم منسٹر کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے، آپ کو اچھا کھلے دل کے ساتھ ذوالفقار علی بدر صاحب، وقت کی قلت کے باعث جو ہے میں آپ کرنی سے چاہیے۔ سمیٹنا چاہوں گا، یہ آخری سوال ہے میرا۔ بحیثیت ترجمان بلاول بھٹو زرداری آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا، سیاسی بصیرت کا بھی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ اگلے وزیر خارجہ ہوں گے؟ پلیز۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کی ہے، انہوں نے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کبھی زیادتی بھی کی گئی ہے اور قربانیاں بھی پیپلز پارٹی نے دی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس پہ ہم نے جی عدالت کو ذوالفقار صاحب میرا بنایا سوال گیا۔ رہ گیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ بلاول صاحب انشاءاللہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اگلے ہفتے میں پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ وزیر خارجہ کا حلف اٹھائیں گے اور وزارت حکومت کا حصہ بنیں گے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ وقت کی قلت کے باعث۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تمام تر وہ سوالات تھے اور یہ تمام تر جو ڈسکشن تھی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ملک اس وقت آئینی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت، جو ایوان صدر ہے خاص طور پر، ایک گڈ ول جسچر کے علاوہ ایک خوش آئین اسٹیٹمنٹ دی ہے صدر پاکستان نے کہ میں آئینی ذمہ داریاں ضرور نبھاؤں گا، اور آج وہ نبھاتے ہوئے نظر بھی آئے۔ اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنر پنجاب بھی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تمام سپیکر، کسٹوڈینز جتنے بھی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، خدا را عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، عوام کے مسائل کو دور کریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ جی عظیم چودھری صاحب۔ صدر پابند ہیں آرٹیکل 48 کے تحت کابینہ اور پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ، اور ایڈوائز دی جا چکی ہے کہ گورنر پنجاب کو برطرف کیا جائے۔ انہیں چاہیے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور 58(2) بھی نہیں ہے، یہ چودھری صاحب کے کہنے کا مقصد ہے، اسے میں مکمل کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔